रात के अंधेरे में वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मोबाइल की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छाई हुई थी और उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर हरकत कर रही थी। जिस कदर तेजी से उसे पैगाम मसूल हो रहे थे, उतनी ही तेजी से वो मैसेज टाइप कर रही थी। ये सब करते करते उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट छाई हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक नया एहसास उसके दिल में जगूसी था। उसे सर उठाकर अपनी बहन की तरह देखा, जो उससे कुछ फासले पर रखे सिंगल बेड पर बैठी अपनी किताबों में सर्दी हुई थी। इसी अवस्था में उसने मैसेज सेंड किया और वो मैसेज गलती में उस लड़की की बजाय ज़ारून के नंबर पर सेंड हो गया। ज़ारा की सांसें तक रुक गई थी। वो एक झटके से अपनी जगह से उठकर बैठी। उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। जिस समय उसने हुरिया की जानिब सर उठाकर देखा, उस समय उसके हाथ से मोबाइल गिरा और टच होने की वजह से वो मैसेज ज़ारून के नंबर पर चला गया। वो हक वक रह गई और जल्दी से मोबाइल उठाकर अपनी नज़रों के सामने किया और घबराहट में वो मैसेज डिलीट करना चाहा, मगर वो मैसेज डिलीट होने की बजाय उसके अपने ही पास से डिलीट हो गया था और वो अपना सर थाम कर रह गई। उसने घड़ी में वक्त देखा तो घड़ी रात की 2 बजा रही थी। यकीनन ज़रूर इस वक्त सो गया होगा, मगर उसके नंबर पर वो मैसेज सेंड हो गया था, मगर वो 2 टिक अभी हरे रंग में नहीं बदले थे। उसका मतलब था कि ज़रूर सो रहा है और उसने वो मैसेज नहीं देखा। वो अपना सर पकड़े परेशानी से बैठी थी जब हुरिया ने उसे मुखातिब किया। क्या हुआ आपी? आप इतनी परेशान क्यों हैं? हुरिया ने अपनी किताबों से सर उठाकर देखा तो ज़ाहरा परेशान सी बैठी थी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। अब ज़ाहरा के पास हुरिया को सब कुछ सच बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, वरना अगर ज़रून वो सच देख लेता तो वो उसे ज़रून के कहर से कोई नहीं बचा सकता था। मैं साइम से बात कर रही थी, वो मैसेज गलती से ज़रून भाई के नंबर पर सेंड हो गया और मैं मैसेज डिलीट करने लगी तो वो मैसेज मेरे अपने पास से ही डिलीट हो गया है। अब अगर ज़रून भाई ने वो मैसेज देख लिया तो मेरी खैर नहीं, प्लीज़ कुछ करो, वरना ज़रून भाई को अगर साइम के बारे में पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। ज़ाहरा ने अपने नाखून चबाते हुए दहशत से कहा। उसकी बात सुनकर हुरिया भी अपनी सांस रोक गई। ज़ाहरा आपी, मैंने आपको मना भी किया था कि आप उस लड़के से दूर रहें। मुझे तो पहले दिन से ही अच्छा नहीं लगा। आप क्यों उससे इस वक्त बात कर रही हैं और आपने क्यों उसे अपना नंबर दिया? हुरिया भी ज़ाहरा की इस बेवकूफ़ी पर अपना सर थाम कर रह गई। ज़ाहरा ने मिनमिनाते हुए अपनी छोटी बहन की तरफ देखा, जो कि कदरे गुस्से में उसे देख रही थी। मैंने उसे अपना नंबर नहीं दिया। उसने खुद मेरा नंबर कहीं से हासिल किया है। मैं तो बस उससे यूं ही बात कर रही थी। मुझे क्या पता था कि वो मैसेज ज़ारून भाई के नंबर पर सेंड हो जाएगा। ज़ाहरा ने बेचारगी से कहा, अब मैसेज सेंड हो गया तो अब क्या कर सकते हैं? फूरिया ने कंधे झुकाए और साफ हरी झंडी दिखाई थी। ज़ाहरा ने रोनी सूरत बनाकर अपनी छोटी बहन की तरफ देखा, जैसे इस मुश्किल में अकेला छोड़ने के लिए तैयार बैठी थी। फूरिया, इस मैसेज में मैंने साइम का नाम लेकर उसे मुखातिब किया है और अगर ज़रून भाई ने वो मैसेज पढ़ लिया तो मेरी जान ले लेंगे। उन्हें साइम के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ज़ाहरा की आंखों में आंसू आ गए। हुरिया ने अफसोस से सर नफी में हराया। ज़ाहरा की तरफ देखा। आपको साइम से बात करने की आखिर ज़रूरत ही क्या थी? उसकी सुई अभी तक उसी में अटकी हुई थी। मैंने तो उससे सिर्फ ये बात करनी थी कि मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। ज़ाहरा ने नदामत से गर्दन झुकाते हुए कहा। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो भी रोने लगे। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू तैर रहे थे। ज़ाहरा भी, अब आप रोए तो मत, कुछ सोचते हैं। कोरिया ने अपने जहन पर जोर डालते हुए कहा और साथ ही उसके जहन में एक आइडिया क्लिक हुआ। उसने चमकती निगाहों से ज़ाहरा की तरफ देखा और फिर उस मुसीबत से कैसे निकलना है उसे बताया। कुछ देर बाद वो दोनों ज़ारून के कमरे के बाहर खड़ी थी। ज़ारा ने दरवाजे पर हाथ रखा तो उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। ज़ारा ने सुकून का सांस लिया। अगर ज़ारून के कमरे का दरवाज़ा लॉक होता तो कुछ भी नहीं कर सकती थी। देखो, तुम अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन रखना और यहीं दरवाजे पर खड़ी रहना, ओके? मैं जल्दी से ज़ारून बाई का मोबाइल उठाकर मैसेज डिलीट कर दूंगी और फिर हम बाहर निकल जाएंगे। इस तरह से उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। ज़ाहरा ने हुरिया के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। ये आइडिया हुरिया का ही था, मगर उसे नहीं पता था कि उसकी सरफिरी बहन इस आइडिया पर अमल करने के लिए निकल खड़ी होगी। हुरिया ने बमुश्किल उस बात में सिर हिलाया और अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की थी। ज़ाहरा ने लॉक पर हाथ रखकर उसे घुमाया और वो
زارون کے کمرے میں داخل ہوئی جبکہ حوریہ اس کے پیچھے آ کر کمرے میں دروازے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس اپنے ٹارچ کا رخ سامنے دیوار کی طرف کیا تو کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیل گئی۔ اس ہلکی سی روشنی میں زہرا بیڈ کی طرف پڑی۔ زارون بیڈ پر سو رہا تھا مگر زہرا نے اس کی طرف دیکھنے کی غلطی بھی نہیں کی۔ اس کی نظریں زارون کے موبائل کو ڈھونڈ رہی تھی مگر یہ بھی سچ تھا کہ گھبراہٹ اور پریشانی سے زہرا کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے اور اس کا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس خاموشی میں اسے اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ ایسے میں زہرا کی نظر زارون کے تکیے کے پاس رکھے موبائل پر پڑی۔ اس سے بہت ہی آہستگی سے اس کا موبائل اٹھایا۔ زہرا کا میسج سامنے ہی نظر آ رہا تھا۔ زہرا نے ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ میسج ڈیلیٹ کیا اور موبائل رکھ کر خاموشی سے پٹکنے لگی۔ مگر جیسے اس نے موبائل واپس رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو زارون نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس اچانک رفتار پر زہرا پوری طرح گھبرا گئی۔ حوریہ نے یہ منظر دیکھا تو فوراً ہی موبائل کی ٹارچ آف کر دی اور کمرے سے بھاگ گئی۔ کمرے میں گھوپ اندھیرا پھیل گیا۔ زہرا کی منہ سے ایک چیخ برآمد ہوئی اور اگلی پل زارون نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ رات کے اس وقت تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ زارون نے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھا اور سوال کیا اور اسے بستر پر اپنی طرف کھینچا۔ وہ بستر پر گری اور اچانک زارون اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ زہرا سخت خوف زدہ ہو گئی۔ وہ اس وقت زارون کے بہت قریب موجود تھی اور وہ اس وقت زارون کے بستر پر گری ہوئی تھی اور زارون کوہنی کے بل اٹھ کر اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں ٹائٹ بلب کی مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے میں زہرا کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پھیل گئی۔ زارون نے اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے میں الجھ گئی۔ وہ دوسرے کی نگاہوں میں بے بس تھے۔ کتنی بار کہا تمہیں کہ میرے کمرے میں مت آیا کرو، زارون نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ زارا کی اس قدر قربت پر اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا اور زارا کا دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی دھڑکنوں کا شور زارون کو بخوبی سنائی دے رہا تھا۔ زارون نے آہستگی سے اس کے چہرے پر ہاتھ ہٹایا۔ زارا کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی۔ اسے دیکھ کر زارون سے نگاہیں چرائی تھی۔ زارون نے اس وقت شرٹ نہیں پہن رکھی تھی اور اس کا کسرتی بدن نمایاں ہو رہا تھا اور وہ سخت غصے سے اس بے وقوف لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو رات کے اس پیر کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر اس کے کمرے میں موجود تھی۔ زہرا لمبی لمبی سانس لینے لگی اور زارون کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زارون نے اس کی نازک کمر کو سختی سے تھام لیا۔ مجھے جانے دے زارون بھائی، زارا نے ہکلاتے ہوئے بامشکل اپنی بات کی اور وہ زارون کی طرف نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ پہلے بتاؤ رات کے اس وقت تو میرے کمرے میں کیا کرنے آئی تھی؟ زارون نے سنجیدہ لہجے میں سوال کیا۔ زارا نے بے اختیار تھوک نکلا۔ کوئی اتنی آسانی سے اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ مجھے جانے تھے۔ اس بار زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس کی نگاہیں اب بھی جھکی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ زارون کچھ کہتا پوری اپنی بہن کو بچانے کے لیے دوبارہ سے کمرے میں آئی اور اسے مشکل میں یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ دروازہ دوبارہ کھلنے کی آواز پر زارون ایک جھٹکے سے زہرا سے دور ہوا۔ اسی وقت حوریہ دروازہ کھول کر کمرے میں آئی۔ زہرا فوراً ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اب بھی زارون کی طرف دیکھنے سے اجتناب برت رہی تھی۔ زارون نے ان دونوں کو تباہی نظروں سے دیکھا۔ نکلو تم دونوں میرے کمرے سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا اور آئندہ اس طرح رات کے وقت میرے کمرے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زارون نے خشک لہجے میں دونوں کو وارن کیا۔ وہ دونوں اس بات میں سر ہلاتی سر پر پیر رکھ کر اس کے کمرے سے بھاگ گئی۔ زارون کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ اپنے بستر پر دوبارہ سیدھا ہو کر لیٹا اور سونے کی کوشش کرنے لگا مگر اس بار نیند اس کی آنکھوں سے بہت دور تھی۔ زہرا کے بارے میں سوچ کر ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر جایا کرتی تھی۔ کافی دیر بعد اسے نیند آئی اور دوسری جانب زہرا پوری رات ایک لمحے کے لیے بھی سو نہیں سکی تھی۔ وہ زارون کی پرتپش نگاہیں خود پر گھری ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ زارون ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ گھر کے سبھی افراد ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے مگر زہرا اپنے کمرے میں تھی۔ وہ بھاگم بھاگ کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ رات پر جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی اور وہ جلدی جلدی تیار ہو رہی تھی ورنہ اس کی وین مس ہو جاتی۔ اس نے جلدی سے اپنے بال اونچی پونی ٹیل میں قید کیے اور جوتے پہن کر اپنے کمرے سے باہر آئی مگر تب تک اس کی وین نکل چکی تھی۔
ज़ाहरा का मुंह लटक गया। क्या खाकर सोई थी? मैं तुम्हें कब से उठा रही हूँ। मगर मजाल है, तुम अपनी जगह से हिल जाओ। अब बुक तो तुम्हारी बहन जा चुके हैं और तुम्हारे बाबा भी ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। सीरत बेगम ने गुस्से से ज़ाहरा को डांटा, जिसे वो पिछले 2 घंटों से उठा रही थी, मगर वो अपने बिस्तर से टस से मस भी नहीं हुई थी। जरून ने नाश्ता करते बहुत दिलचस्पी से ये मंजर देखा, जबकि ज़ाहरा मुंह लटकाए खड़ी थी। कोई बात नहीं चाची, मैं ज़ाहरा को कॉलेज छोड़ दूंगा, वैसे भी मैं ऑफिस के लिए निकल ही रहा हूँ। ज़ारून ने उसे मजीद डांट सुनने से बचाया। उसकी आवाज़ सुन के ज़ाहरा ने एक झटके से सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसे मुस्कुराती हुई नजरों से देख रहा था। कल रात के बाद ज़ाहरा ज़रून का सामना नहीं करना चाहती थी, मगर वो ना सिर्फ उसे मुस्कुराती नजरों से देख रहा था, बल्कि उसे कॉलेज छोड़ने भी जा रहा था। ज़ाहरा खामोशी से आकर नाश्ते की टेबल पर बैठी और छोटे छोटे नवाले लेने लगी, मगर हर नवाला उसके हलक में अटक रहा था। वो ज़रून की निगाहें खुद पर गिरी हुई महसूस कर रही थी। नाश्ता करके ज़रून अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, नरम लहजे में बोलकर वो वहां से चला गया, जबकि ज़ाहरा ने उस लम्हे को खुद को बे इंतहा मलामत किया कि इसे देर से उठने की क्या जरूरत थी। वो बड़ी बड़ी कदम उठाती बाहर आई। जरून ड्राइविंग सीट पर बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। उसे गहरी नजरों से ज़ाहरा की तरफ देखा। उसे वो लड़की अपने दिल में उतरती महसूस हुई थी। जरून का दिल बेख्तियार ही धड़का और उसे कल की रात याद आ गई, जब उसके वो बहुत करीब थी, इतनी करीब कि उसकी धड़कनों की आवाज को बखूबी सुन सकता था। ज़ारून के लबों को मुस्कुराहट टच हुआ, जबकि ज़ाहरा ज़ारून के साथ जाने के ख्याल से ही सख्त बदमज़ा हो गई। उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसके सवालों का सामना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ज़ाहरा को पूरा यकीन था कि ज़ारून उससे कल रात के मुतालिक दोबारा सवाल करेगा, और उसे मुतमईन करने के लिए ज़ाहरा के पास कोई भी जवाब नहीं था। ज़ाहरा खामोशी से गाड़ी में आकर ज़ारून के बराबर में बैठी। उसके बैठते ही ज़ारून ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और उसे फोर्ड से निकाला। काफ़ी देर तक दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। ज़ाहरा खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ थी, जबकि ज़ारून गाहे बेगाहे उस पर एक नज़र डाल लेता, मगर ज़ाहरा ने एक बार भी गलती से उसकी सिमत नहीं देखा। ज़ारून उसके गुरेज को बखूबी महसूस कर रहा था। कल रात के बाद से उन दोनों के दरमियान जो बर्फ की दीवार बन गई थी, उस दीवार को पिघलाना चाहता था। इसलिए उसने ज़ाहरा को मुखातिब किया, तुम और हुरिया कल रात को मेरे कमरे में क्या कर रही थी? ज़ारून ने उसे मुखातिब करके नरम लहजे में सवाल किया और साथ ही गाड़ी को उसके कॉलेज जाने वाली सड़क पर डाला। ज़ाहरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर सख्ती से अपनी आंखें मीच ली। उस सवाल से बचना चाहती थी। वो मुझे नींद में चलने की आदत है, तो गलती से आपके कमरे में पहुंच गई। ज़ारा ने खुद पर काबू पाते हकलाते हुए कहा, और उसका जवाब सुनकर ज़ारून के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट दौड़ गई। और तुम्हें ये आदत कब से लगी? मुझे तो नहीं पता चला। ज़ारून ने मसनूई हैरानगी का मुजाहरा करते हुए कहा। ज़ारा की हथेलियां पसीने से भीगने लगी। वो उस शख्स के सामने झूठ का सहारा नहीं ले सकती थी, मगर अब जबकि झूठ बोल ही दिया था तो उसे निभाना था। मुझे तो नींद में चलने की आदत बचपन से है। वो अलग बात है कि आपको नहीं पता। ज़ारा ने भी डिटाई से कहा, और ज़रून ने आईब्रोज कहा कर उसे देखा और बस मुस्कुराता रहा। उसका कोई हल तो निकलना पड़ेगा ना, वरना ये तो बहुत खतरनाक आदत है। ज़रून ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके कॉलेज के सामने ले जाकर गाड़ी रोक दी। ज़ारा ने पलटकर उसकी तरफ देखा, जो उसे मुस्कुराती नजरों से देख रहा था। एक बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका मजाक नहीं उड़ाते। वो सच में खफा नजर आ रही थी। ज़रून उसके सुर्ख पड़ते चेहरे की रानाइयों में जैसे खो गया, और ज़ारा उसकी इस तरह से देखने पर बुरी तरह छींपी और फिर पलटकर खामोशी से गाड़ी से उतर गई। और जब तक वो अंदर नहीं चली गई, ज़ारून वहीं खड़ा रहा और फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। साइम ज़ाहरा के कॉलेज में पढ़ता था और उसे 2 साल सीनियर था। ज़ाहरा साइम की तरफ राग़िब होती जा रही थी। वो कॉलेज में अक्सर वक्त साथ में बिताते लगे और घर आने के बाद भी वो अक्सर ज़ाहरा साइम से फ़ोन पर बात करती थी। साइम और ज़ाहरा के दरमियान दोस्ती गहरी होती जा रही थी। ज़ाहरा खुद को यही सोच के तसल्ली दिया करती कि वो कौन सा कोई गलत काम कर रही है। बस साइम उसका एक अच्छा दोस्त है और उससे बढ़कर कुछ नहीं। उस रोज़ साइम ने ज़ाहरा को अपने साथ लंच पर चलने को कहा। साइम की बात सुनकर ज़ाहरा परेशान हुई, क्योंकि वो आज से पहले कभी किसी लड़के के साथ लंच या डिनर पर नहीं गई थी। उसने साइम को मना करना चाहा, मगर उस रोज़ उसे अंदाज़ा हुआ कि साइम के मना करना उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि साइम उसके इनकार को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो अपने कमरे में खड़ी साइम से बातें कर रही थी। साइम,
میں کبھی اس طرح سے گھر سے باہر نہیں گئی ہوں، اور اگر میری امی کو پتہ چل گیا تو مجھے نہیں چھوڑیں گی۔ زہرا کے لہجے میں خوف تھا، مگر صاحب اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اور یار زہرا، میں تم سے پہلی بار کچھ مانگ رہا ہوں اور تم اتنی سی خواہش پوری نہیں کر سکتی کیا؟ میں بس تمہارے ساتھ اکیلے میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، اس میں کیا پرابلم ہے؟ سائم نے جنجلاتے ہوئے کہا۔ زہرا نے پریشانی سے اپنی ناخنوں کو اپنے دانتوں سے کاٹا۔ لیکن سائم، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ زہرا نے کچھ کہنا چاہا، جبکہ سائم نے اس کی بات سنے بغیر ہی فون کاٹ دیا۔ زہرا نے گہری سانس بھری۔ وہ جانتی تھی کہ سائم اس سے بہت ناراض ہو گیا ہے۔ اب جب تک زہرا اس کی بات نہیں مانے گی، وہ اسی طرح اس سے ناراض رہے گا، اور زہرا سائم کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے سائم کو میسج کیا کہ کل اس کے ساتھ لنچ پر جانے کے لیے راضی ہے، اور سائم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ زہرا جیسی معصوم لڑکیوں کو بے وقوف بنانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ زہرا کو لے کر اس کی اپنی دوستوں سے شرط لگی تھی کہ اس لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کرے گا، اور اب جب زہرا نے اس کے ساتھ لنچ پر جانے کی حامی بھر ہی لی تھی، تو سائم کو لگ رہا تھا کہ وہ جلد ہی یہ شرط جیت جائے گا اور زہرا کو حاصل کر کے اپنے دوستوں میں سرخرو ہو جائے گا۔ اگلے روز زہرا نے کالج سے سیرت بیگم کو فون کر کے کہا کہ آج اس کی کالج میں ایکسٹرا کلاس ہے، جس کی وجہ سے اسے کالج میں دیر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تم جب فارغ ہو جاؤ تو بتا دو نا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گی، سیرت بیگم نے زہرا سے کہا۔ ان کی بات سن کر زہرا پریشان ہو گئی۔ نہیں امی، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی دوست کے ساتھ آ جاؤں گی، زہرا نے اٹکتے ہوئے کہا۔ وہ آج پہلی بار اپنی ماں سے جھوٹ بول رہی تھی۔ فون پکڑتے ہوئے اس کی ہتھیلیاں بری طرح سے بھیگ گئی تھی۔ وہ کالج سے سائم کے ساتھ نکلی اور سائم سے لے کر ایک ریسٹورنٹ میں گیا، اور سائم کی ناراضگی کے ڈر اس کے ساتھ چلی تو آئی تھی، مگر اب بہت گھبرا رہی تھی۔ سائم نے بھی اس کی گھبراہٹ محسوس کر لی تھی، مگر اس کی یوں گھبرانے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسے کھانے کا آرڈر دیا اور زہرا سے باتیں کرنے لگا۔ زہرا بس اسی ہاں ہاں میں جواب دے کر خاموش ہو جاتی۔ اسی وقت ضرور چند لوگوں کے ساتھ اس ریسٹورنٹ میں داخل ہوا۔ ان لوگوں کے ساتھ وہاں میٹنگ کرنے آیا تھا۔ ان لوگوں کی ٹیبل وہاں پہلے سے ریزرو تھی۔ وہ لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھا، اور جیسے اس نے سامنے کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں زہرا پر پڑی، اور پھر اس کے سامنے بیٹھے ہوئے لڑکے پر، اور نظریں پلٹنا ہی بھول گئی۔ وہ کتنی دیر تک یہ منظر دیکھتا رہا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ زہرا کالج کا نام بول کر اس وقت کسی غیر شخص کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہے۔ زارو نے بے اختیار گہری سانس بھری۔ اس کے دل سے میں چھن سے کچھ ٹوٹ گیا، مگر اس نے اس لمحے کمال مہارت سے خود پر قابو کیا۔ اس وقت اتنے لوگوں کی موجودگی میں اپنا اور زہرا کا تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا، اس لیے وہ خود پر جبر کیے خاموش بیٹھا رہا۔ اس کا میٹنگ سے دھیان مکمل طور پر ہٹ گیا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل زہرا پر اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس لڑکے پر مرکوز تھی، جبکہ زہرا نے اب تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی میٹنگ ختم ہوئی۔ اس نے اپنے ساتھ آئے مہمانوں کو رخصت کیا اور پھر زہرا کی ٹیبل کی طرف بڑھا۔ اس نے کھنکار کر زہرا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ زہرا نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ زہرا نے اس کے سامنے کھڑا اسے سرد نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زہرا بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف، ہراس واضح دکھا جا سکتا تھا، کیونکہ سائم حیرانی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ زارون کی آنکھیں ضبط کی شدت سے سرخ ہو گئی تھی۔ اسے اگلے پل زہرا کی کلائی کو سختی سے تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے کر وہاں سے تیزی سے نکلا۔ زہرا کانپتی ہوئی اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی جا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ ہاتھ چھوڑ اس کا، سائم نے زارون کے سامنے آتے انتہائی بدتمیزی سے کہا۔ زارون نے مٹھیاں بھیجتے ضبط سے اپنے سامنے کھڑے لڑکے کی طرف دیکھا اور پھر زہرا کو کھا جانے والی نظروں سے گرا۔ زارون یہاں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر سائم کے اس طرح بولنے پر اسے زہرا کا ہاتھ چھوڑ کر سائم کا گریبان پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد لہجے میں بولا، آئندہ تم مجھے زہرا کے آس پاس بھی بھٹکتے دکھائی دیے تو اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ زارون نے سائم کو زمین پر دھکا دے دیا اور زہرا کو لے کر تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ گاڑی کے پاس لا کر اس نے زہرا کو فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر گاڑی میں دھکیل دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ضبط کی شدت سے اس کے دماغ کی نسیں پھول رہی تھی۔ اسے تیزی سے وہاں سے گاڑی نکال لی اور اسے سڑک پر ڈالا۔
اسے ریس پر پاؤں رکھا ہوا تھا۔ زارا کی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ زارون کی طرف بھی دیکھ سکے۔ زارون نے گاڑی سمندر کنارے روکی۔ زارا نے چونک کر سر اٹھا کر دیکھا، جبکہ زارون کی نگاہیں شیشے کے پار جمی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں اس حد تک سرخ ہو رہی تھی کہ زارا کو اب اس سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ زارا کی طرف دیکھے بغیر گاڑی سے اتر گیا اور گاڑی کی بونٹ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ یہاں اپنا دماغ ٹھنڈا کرنے آیا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ غصے میں کیا کر گزرے گا، اسی لیے یہاں آ گیا، مگر یہاں آ کر بھی وہ خود پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ زارا کچھ دیر گاڑی میں بیٹھی رہی۔ اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ خود جا کر زارون کو مخاطب کرے اور اس بات کی وضاحت پیش کر سکے۔ زارون نے اسے کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا اور اس بات کی وہ کیا وضاحت پیش کرتی۔ کچھ دیر بعد وہ ہمت کر کے گاڑی سے اتری اور زارون کے برابر میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ نم ہوا نے اس کے بالوں کو چھوا اور سامنے ٹھاٹے مارتا سمندر ایک الگ ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ زارون، اس سے پہلے کہ زارا زارون کو مخاطب کرتی، زارون نے اسے بازوؤں میں تھاما اور اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہ اپنی سرخ نگاہیں اس پر گارے ہوئے کھڑا تھا۔ میں تم سے جو بھی سوال پوچھوں گا اس کا مجھے سچ سچ جواب چاہیے۔ اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، زارون نے سرد لہجے میں کہا۔ زارون کے لہجے کی ٹھنڈک کو اس نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں اترتا ہوا محسوس کیا۔ زارا رکتی سانسوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی زارون کو اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو ایک نرم مزاج سا انسان تھا، کسی پر غصہ کرنا آتا ہی نہیں تھا، مگر اس وقت زارا کے سامنے جو شخص کھڑا تھا وہ غصے سے اس قدر پاگل ہو رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کرنے کو تیار تھا۔ کون ہے وہ لڑکا اور تم دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ اس نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دے کر زارا سے سوال کیا۔ زارا نے اس کا سوال سن کر تھوک نکلا۔ زارون کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ اس وقت جھوٹ برداشت نہیں کرے گا۔ زارا کے بازو میں درد سے ٹھیسیں اٹھنے لگی۔ زارون کی انگلیاں اس کے بازو میں گھڑی جا رہی تھی۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے زارون کی مضبوط گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر زارون کی گرفت اس کے بازو میں مزید سخت ہوئی۔ میں نے پوچھا وہ لڑکا کون تھا اور تم اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ زارون نے اس بار دہاڑ کر بلند آواز سے کہا۔ وہ دونوں اس وقت جس جگہ کھڑے تھے وہاں رش نہیں تھا، دور دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ سائم ہے، میرے کالج میں پڑھتا ہے، زہرا نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم اس کے ساتھ وہاں کیا کر رہی تھی؟ زارون نے قدرے غصے سے سوال کیا۔ اب کی بار زہرا پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ وہ زارون کے غصے سے ڈر گئی تھی۔ زارون کافی دیر تک خاموشی سے اسے گھورتا رہا، جب زہرا سر جھکائے روتی جا رہی تھی۔ زہرا کی ہتھیلیاں زارون کے سینے پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم پسند کرتی اسے؟ زارون ہی جانتا تھا کہ سوال کرتے اسے کس قدر اذیت ہوئی تھی، مگر زہرا نے اس کی کوئی بات کا جواب ہی نہیں دیا۔ وہ یوں ہی منہ اٹھ کر روتی رہی۔ جواب دو مجھے۔ زارون نے اسے بری طرح سے جھنجھوڑا اور زہرا نے روتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ ایک دم ہی زارون کی گرفت اس کے بازوں پر ڈھیلی ہو گئی۔ اسے بے اختیاری گہرا سانس بھرا۔ زارون نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اسے لگا جیسے اس کی دھڑکنیں تھم جائیں گی۔ وہ چند لمحے زارون کو دیکھتا رہا۔ اسے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ رو رو کر زہرا کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ زارون نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کیا۔ کافی دیر تک ان دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی اور پھر کچھ دیر کے بعد زارون کی آواز سمندر کے شور میں ابھری۔ اس لڑکے سے کہو کہ گھر پر رشتہ لے کر آئے۔ تم آئندہ سے اسے باہر کہیں نہیں ملو گی۔ اس بار زارون کا لہجہ نرم تھا۔ زارا نے بے یقینی سے نظریں اٹھا کر اس کی سمت دیکھا، مگر وہ زہرا کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ زہرا کو اس کی پلکوں کے کنارے پر آنسو ٹکے ہوئے نظر آئے۔ کچھ چند لمحوں کے لیے اپنی جگہ پر ساکت ہوئی۔ گھر چلو۔ زارون گاڑی میں جا کر بیٹھا، جبکہ زہرا کا وجود آندھیوں کی عزت میں تھا۔ زارون کی پلکوں کے کنارے ٹکے آنسو نے اس کے دل کے راز فاش کر دیے تھے۔ زارا نے بے اختیار اپنی رکی ہوئی دھڑکنوں کو سنبھالا تھا۔ سائم، تم میرے گھر رشتہ لے کر آؤ۔ میں اب اس طرح تم سے نہیں مل سکتی۔ زارون بھائی نے تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو اس ہفتے گھر آنے کو کہا ہے، زارا نے بجھے ہوئے لہجے میں سائم سے کہا۔ زارا کی بات سن کر سائم ایک دم ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟
میں تمہارے گھر رشتہ لے کر کیسے آ سکتا ہوں؟ ابھی تو میری پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ سائم نے اس سے اپنا پیچھے چھڑانا چاہا، وہ تو بس زارا کے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا، اور یہ لڑکی اسے اپنے گھر رشتہ لانے کو کہہ رہی تھی۔ وہ بری طرح سے بدمزہ ہوا۔ سائم ابھی ہم لوگ منگنی کر لیتے ہیں، جب وقت آئے گا تو شادی بھی کر لیں گے، تو میرے گھر رشتہ تو لے کر آؤ تاکہ انہیں یقین ہو سکے کہ ہم لوگ سنجیدہ ہیں۔ زہرا نے پریشانی سے کہا۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے زارون کا چہرہ بھی گھوم رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں کو سوچ کر وہ بری طرح سے بے چین ہو رہی تھی۔ اسے کسی طرح چین نہیں مل رہا تھا۔ زارا، وہ اتنی جلدی تمہارے گھر رشتہ لے کر نہیں آ سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ سائم نے اسے صاف انکار کر دیا۔ اس کا انکار سن کر زہرا چند لمحوں کے لیے ٹھہر سی گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکا ہمہ وقت سے محبت کے دعوے کرتا تھا، وہی لڑکا رشتہ لے کر آنے کی بات پر اسے یوں صاف صاف انکار کر دے گا۔ سائم، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اسے بے یقینی سے سوال کیا۔ سائم اس کی اس تکرار پر سخت بدمزہ ہو گیا۔ وہ تو اس کے ساتھ محض وقت گزاری کرنا چاہتا تھا۔ اس نے تو کبھی اس سے شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ کیسے اس کے گھر رشتہ لے کر جا سکتا تھا؟ سائم نے گہری سانس بھری۔ تم کیوں میرے گھر رشتہ لے کر نہیں آ سکتے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ میں اپنے گھر والوں سے بات کر لوں گی، مجھے یقین ہے کہ وہ سب لوگ مان جائیں گے۔ زہرا نے ضدی لہجے میں کہا۔ زہرا، پہلی بات تو یہ کہ میں تم سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو صرف تمہارے ساتھ دوستی رکھ کر اپنا دل بہلانا چاہتا تھا، اور تم شادی کے لیے میرے سر پر سوار ہو گئی ہو۔ سائم نے بہت اطمینان سے زہرا کے پیروں تلے سے زمین کھینچی۔ اس کی بات سن کر زہرا اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ اسے لگا اس کے کانوں نے کچھ ضرور غلط سنا ہے۔ سائم؟ زہرا کے منہ سے بھیگتا اور اس کا نام پھستا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے دوستی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میرے دوستوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں تم جیسی سیدھی سادھی لڑکی سے دوستی کروں اور تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور کروں۔ اور دیکھو، میں اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ آج تم مجھ سے بھیک مانگ رہی ہو کہ میں تمہارے گھر رشتہ دے کر آ جاؤں، مگر میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میں تو تم سے محبت ہی نہیں کرتا، بس تمہارے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا، اور تم بے وقوف اتنی آسانی سے میری باتوں میں آ گئی۔ سائم کا کہکا گونجا تھا جبکہ زہرا بت بنی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ سائم کی باتیں اس کے دل پر چھریاں چلا رہی تھی۔ اگر کل تمہارا کزن ہمیں نہیں دیکھ لیتا تو تم اب تک میرے بستر کی زینت بن چکی ہوتی۔ میں نے تو ہمارے لیے اس ہوٹل میں کمرہ بھی بک کروایا تھا۔ سائم نے خباثت سے کہا۔ چلو، اب جب تمہارے سامنے سچ آ گیا ہے تو آئندہ مجھے فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم جیسی لڑکی سے میں شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، جس لڑکی کو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال ہی نہیں ہے۔ میں کیوں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کروں؟ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جو کم از کم تمہارے جیسی ہرگز نہیں ہوگی۔ سائم نے اس کی ذات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا۔ زہرا بے اختیار زمین پر بیٹھ گئی۔ جس شخص سے وہ محبت کرنے لگی تھی وہی شخص اسے اس کی اوقات یاد دلا گیا تھا۔ اس کے کانوں میں سائم کے الفاظ گونج رہے تھے، تم جیسی لڑکی۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا اور پوٹ پوٹ کر رو دی۔ وہ اس کی ذات کو اپنے پیروں تلے روند کر چلا گیا تھا۔ اگر تمہارا کزن درمیان میں نہیں آتا تو تم میری بستر کی زینت ہوتی۔ ان لفظوں نے زہرا کو خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اس کا دل کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور وہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی کرچیاں اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ لہو لہا ہوئے تھے۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے پوٹ پوٹ کر روئی تھی، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بند ہو گئی تھی۔ اس شخص نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ ہوریا کمرے میں آئی تو اسے زہرا کو اس طرح سے ٹوٹ کر روتے دیکھا۔ وہ تڑپ کر اپنی بہن کے پاس آئی۔ آپی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس طرح سے کیوں رو رہی ہیں؟ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ گھر میں بھی اس وقت کوئی موجود نہیں تھا، مگر زہرا اس کی کوئی بات سنے بغیر پوری طرح سے بس روئی ہی جا رہی تھی۔ زارون اس وقت آفس سے گھر واپس آیا تھا۔ اسے زہرا کے کمرے سے رونے کی آواز آئی۔ وہ پہلے تو اپنی جگہ ٹھٹکا اور پھر سب کچھ بھول کر زہرا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ زہرا کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اور ہوریا اسے خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی اور ہلکان ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ زارون نے نرم لہجے میں سوال کیا، مگر زہرا نے اب بھی کچھ نہیں کہا۔ وہ اسی طرح سے روتی رہی۔ زارون نے سوالیہ نظروں سے ہوریا کی جانب دیکھا جو کہ ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پتہ نہیں زارون بھائی،
آپ ہی کو کیا ہوا ہے؟ یہ کافی دیر سے اسی طرح روئی جا رہی ہے، میں کب سے پوچھ رہی ہوں مگر یہ کچھ بتا ہی نہیں رہی۔ حوریہ نے پریشانی سے جواب دیا۔ زارون نے زہرا کو سنجیدہ نظروں سے دیکھتے اس بات میں سر ہلائے۔ حوریہ تم بیٹھ جاؤ، میں بات کرتا ہوں زہرا سے۔ زارون نے نرم لہجے میں کہا اور حوریہ اس بات میں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ زارون نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھے بہت خاموشی سے زہرا کو دیکھا جو زمین پر بیٹھی اپنی گھٹنوں میں سر دیے روئے جا رہی تھی۔ زارون نے اسے رونے دیا۔ وہ بہت اچھے سے جانتا تھا کہ کیا ہوا ہوگا۔ کچھ دیر تک اس سرخ اور سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے سامنے جا کر بیٹھا۔ زہرا نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ زارون نے اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر بہت آہستگی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر اپنے سامنے کیا۔ زہرا کی بیگی سرخ نگاہیں زارون کی ضبط کرتی نگاہوں سے ٹکرائی۔ کیوں رو رہی ہو؟ زارون نے نرمی سے سوال کیا۔ زہرا خاموشی سے اسے دیکھتے رہی مگر آنکھوں سے آنسو نکل کر زارون کی ہتھیلیوں کو بھی بھگو رہے تھے۔ اس نے کہا، میری جیسی لڑکی سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کر رہا تھا بلکہ میرے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا۔ کیا میں اتنی بری ہوں کہ میرے ساتھ وقت گزاری کی جائے، یوں میری ذات کی دھجیاں بکھیر دی جائے؟ اس کے لہجے میں میرے لیے حقارت تھی۔ وہ مجھ پر ہنس رہا تھا، میں نے اس کے ہنسنے کی آوازیں بھی سنی، وہ میرا مذاق اڑا رہا تھا۔ زہرا نے تڑپ کر روتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر زارون نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر اپنے لب پینچ لیے۔ میں اس لڑکے کو دیکھ کر بہت اچھے سے جان بھی گیا تھا کہ وہ لڑکا محض وقت گزاری ہی کر رہا ہے۔ اس لیے زارون نے زہرا سے کہا تھا کہ اس سے کہے کہ وہ رشتہ لے کر آئے۔ اگر وہ اس سے سچی محبت کرتا تو لے کر آ جاتا، مگر اس لڑکے نے اسے اصلیت دکھا دی تھی۔ زارون نے بھی اختیار ہی گہری سانس بھری۔ اس نے کہا کہ اس لڑکی سے شادی کرے گا جو میرے جیسی نہیں ہوگی۔ زہرا نے زارون کے ہاتھوں کو اپنے سرد ہاتھوں میں جگڑتے ہوئے کہا، میں نے اس سے دوستی نہیں کی تھی بلکہ وہ تو میرے پیچھے ہے تھا۔ میں نے تو اس سے دور رہنے کی بھی کوشش کرتی تھی۔ اس نے ہی مجھے اپنی محبت کا یقین دلایا اور اب مجھ سے ایسے بات کر رہا جیسے میں کوئی اچھوت ہوں۔ زہرا نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی بکھری ہوئی حالت دیکھ کر زارون کے دل کو کچھ ہوا۔ شکر کرو اس شخص کی اصلیت وقت پر تمہارے سامنے آ گئی ہے، زارون نے نرمی سے کہا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر نرمی سے اس کے بال سہلائے تھے۔ زارون کی قربت پا کر زہرا ساکت ہو گئی اور پھر اگلے پل زارون کے سینے پر سر رکھ کر وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو زارون کی شرٹ کو بھگو رہے تھے اور زارون نے اسے رونے دیا۔ اسے چپ کروانے کی کوشش نہیں کی بلکہ نرمی سے اس کے بال سہلاتا رہا۔ زہرا اس قدر دکھی تھی کہ اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ اس شخص کے سینے پر لگی ہوئی رو رہی ہے جس کا دل وہ کئی ٹکڑوں میں توڑ چکی ہے۔ وہ اس کے سینے سے لگی کسی اور شخص کے لیے رو رہی تھی۔ اس شخص نے اس کی ذات کو بے مول کر دیا تھا، جبکہ اس کے سامنے جو شخص بیٹھا تھا اس نے اس کے آنسوؤں کو کسی قیمتی شے کی طرح سمیٹ لیا تھا۔ شخص کا ظرف ابھی بھی اتنا وسیع تھا کہ وہ اسے کسی اور شخص کے لیے رونے کی اجازت بھی نہیں دے رہا تھا، اور نہ صرف اجازت دے رہا تھا بلکہ اسے اپنے سینے سے لگائے اس کے دل کا بوجھ بھی کم کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد زہرا کے دل کا بوجھ کچھ کم ہوا تو اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا۔ اس نے جھجک کر زارون سے دور ہونا چاہا تو زارون نے اسے خود سے دور ہونے دیا۔ اس شخص کا چیپٹر آج کے بعد تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے کلوز ہو گیا۔ اب میں کبھی بھی تمہیں اس کے لیے آنسو بہاتے نہ دیکھوں۔ وہ تمہاری زندگی کا ایک سبق تھا جو تمہیں یہ بات سکھا کر گیا کہ لڑکیوں کو ہمیشہ اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ان کا دل کسی بھی ایرے گہرے کے لیے نہیں بنا بلکہ ان کا دل اور جذبات صرف اس شخص کے لیے بنے ہیں جو اس کا محرم ہے اور اس قابل ہے کہ ان کے دل کی حفاظت کر سکے۔ زارون نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ زہرا سر جھکا گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ اپنی زندگی میں کبھی سر اٹھا کر اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ بس اب میں تمہیں اس کے لیے روتے نہ دیکھوں۔ اسے اپنی زندگی کا ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ یوں سمجھو کہ وہ کبھی تمہاری زندگی میں آیا ہی نہیں۔ زارون نے نرمی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ اس کی جھلملاتی آنکھوں کے سحر میں گرفتار اس سے کہہ رہا تھا۔ زہرا نے اس بات میں سر ہلایا، اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا کر خود کو مزید رونے سے روکا۔ اٹھو شاباش، اپنا حلیہ درست کرو۔ زارون نے اسے زمین سے کھڑا کرتے ہوئے کہا اور اس کے چہرے پر آئے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے کیا۔ اس کے لمب پر زہرا سرتاپا سرخ ہوئی۔
زارون نے بہت غور سے اس منظر کو دیکھا۔ گھر میں زہرا اور زرون کے رشتے کی بات ہو رہی تھی۔ جب زہرا کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ کتنی دیر کچھ سوچ سمجھ ہی نہ سکی۔ وہ زرون سے ہرگز بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جس شخص کو اس کا سیاہ ماضی معلوم تھا، وہ کیسے اس شخص سے شادی کر سکتی تھی؟ وہ بری طرح سے حواس باختہ ہو گئے، مگر پھر وہ یہ سوچ کر مطمئن ہوگی کہ زارون خود بھی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ اسی سوچ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مگر جب اسے معلوم ہوا کہ زرون نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے تو پھر اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ وہ کیسے اس شخص سے شادی کرنے کی حامی بڑھ سکتا تھا جبکہ وہ تو سب کچھ جانتا تھا؟ زہرا سیدھی زارون کے کمرے میں گئی۔ زارون اسی وقت واش روم سے نہا کر نکلا تھا۔ اس نے شرٹ نہیں پہن رکھی تھی۔ زہرا کو یوں اچانک اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ بری طرح سے گڑبڑایا۔ زہرا بھی زارون کو یوں شرٹ لیس دیکھ کر بری طرح شرمندہ ہوئی اور فوراً ہی اپنا رخ پھیر لیا۔ زارون نے فوراً سے بیڈ پر پڑی شرٹ اٹھا کر پہن لی اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھینک کر خود کو کمپوز کیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک گھر میں رہتے ہوئے آج کافی دنوں بعد ان دونوں کا سامنا ہوا تھا۔ اس روز کے بعد زہرا زرون کے سامنے آنے سے جھجکتی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، زہرا نے دھیمی آواز میں کہا۔ زارون اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو زہرا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ اس کے سامنے اپنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ زہرا بہت کچھ سوچ کر آئی تھی مگر یہاں آ کر وہ جیسے بھول گئی کہ اسے زارون سے آخر کہنا کیا تھا۔ بولو زہرا۔ زارون نے اسے کھوئے ہوئے دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ زہرا جیسے کسی خواب سے بیدار ہوئی۔ آپ نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے حامی کیوں بھری؟ پلیز آپ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ آخرکار زہرا نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا۔ زارون نے آئی برو جھکا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، وہ جیسے اس کی بات سے محفوظ ہوا ہو۔ اچھا، کیوں انکار کر دوں اس رشتے سے؟ کوئی وجہ؟ زارون نے اپنی داڑھی کھجاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے سوال کیا۔ زہرا نے شکوہ بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ سب جانتے ہیں، پھر بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ شرمندگی سے زہرا کا سر جھک گیا۔ نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ مجھے نہیں پتا تم کیوں مجھے اس رشتے سے انکار کرنے کی کا کہہ رہی ہو۔ زارون نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور کہا، اور ساتھ ہی 2 قدم وہ آگے بڑھا، اس کے قریب ہوا اور اسے یوں اپنے قریب آتے دیکھ زہرا نے بوکھلا کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ میں آپ کو کیوں کہہ رہی ہوں؟ زہرا کی آنکھوں میں نمی سی ابھری۔ وہ مسلسل زارون سے پیچھے ہونے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ زارون مسلسل اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آخرکار وہ تھم گئی۔ اب پیچھے جانے کا مزید راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ مجھے نہیں یاد، میں سب بھول گیا ہوں۔ زارون نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ زہرا پوری طرح سے کنفیوز ہو گئی۔ اس کا مقابل سے انوکھا رشتہ تھا۔ کبھی اس کے سینے سے لگی آنسو بہاری ہوتی تھی تو کبھی اس کی قربت سے بوکھلا سی جاتی۔ زہرا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ زارون نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو کو اپنی پوروں پر چنا۔ زہرا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور یہ محبت آج سے یا کل سے نہیں ہے، بلکہ میں خود بھی نہیں جانتا کہ میں کب تمہیں چاہنا شروع کیا۔ تم ہمیشہ سے میرے دل میں رہی ہو، میں کیسے تمہارے سوا کسی اور کے بارے میں سوچ سکتا؟ زارون نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر زہرا کا سانس اس کے سینے میں اٹکا۔ لیکن میں آپ کی محبت کی قابل نہیں ہوں، زہرا نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اس بات کا فیصلہ تم نہیں کرو گی زہرا، یہ میرا فیصلہ ہے کہ تم میرے دل پر راج کرتی ہو اور ہمیشہ کرتی رہو گی۔ تم خود بھی چاہو تو خود کو میرے دل سے نکال نہیں سکتی۔ زہرا نے اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں کے حصار میں لیتے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ زہرا کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے چہرے پر پھیلنے لگے۔ زہرا، مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ زارون نے اس کی چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے سوال کیا تھا۔ زہرا نے روتے ہوئے اس بات میں سر لایا۔ تو بس پھر مجھ پر یقین کرو، میں کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ زارون نے اپنی پیشانی اس کی پیشانی کے ساتھ ٹکا دی۔ زہرا نے اپنی آنکھیں بند کر کے زارون کی موجودگی کو دل سے محسوس کیا۔ چند ہفتے گزر گئے اور زہرا اور زارون کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے تھی۔ گھر میں رونق چھائی ہوئی تھی۔ سیرت بیگم خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کے لیے زارون سے بہتر رشتہ نظر نہیں آیا تھا۔ زارون ایک کامیاب بزنس مین تھا اور اس کی شخصیت میں ایک خاص کشش تھی جو ہر کسی کو متاثر کرتی تھی۔
زہرا کے دل میں اب بھی شکوک و شبہات کے بادل منڈلاتے رہتے. وہ سوچتی کہ کیا وہ واقعی زارون کے قابل ہے؟ کیا وہ اس کی زندگی میں خوشیاں لا سکے گی؟ اس کے ماضی کا وہ تلخ تجربہ اسے اب بھی ڈراتا تھا. سائم کی یادیں اب بھی کبھی کبھار اس کے ذہن میں آ جاتی تھی. اس لیے نہیں کہ اسے یاد کرتی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ واقعہ اس کی زندگی کا ایک تلخ سبق تھا. ایک شام زہرا اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی شادی کے کپڑے دیکھ رہی تھی جب حوریہ اندر آئی. آپی، آپ کتنی خوش قسمت ہے. زارون بھائی جیسا شوہر ملنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا. حوریہ نے اس کے کپڑے دیکھتے خوشی سے کہا. زارا نے مسکراتے اپنی چھوٹی بہن کی طرح دیکھا. واقعی حوریہ، میں تو بہت خوش قسمت ہوں. اللہ نے مجھے دوسرا موقع دیا. زارون نے مجھے اس وقت قبول کیا جب میں خود اپنے آپ کو ٹھکرا چکی تھی. زہرا نے جذباتی ہو کر کہا. آپی، ماضی کو بھول جائے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب آپ کی زندگی میں زارون بھائی ہے جو آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. میں نے ان کی آنکھوں میں آپ کے لیے محبت دیکھی ہے. حوریہ نے اپنی بہن کو تسلی دیتے ہوئے کہا. دوسری طرف زارون اپنے آفس میں بیٹھا شادی کی تیاریوں کا جائزہ لے رہا تھا. اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی جو کافی عرصے بعد اس کے چہرے پر نظر آئی تھی. اس کے دوست اور کزنز اس کی خوشی دیکھ کر حیران تھے. زارون جو ہمیشہ سنجیدہ اور کام میں مصروف رہتا تھا، آج کل اس کی زندگی میں ایک نیا ہی رنگ آ گیا تھا. زارون، تم واقعی بہت بدل گئے ہو. محبت نے تمہیں نیا انسان بنا دیا ہے، اس کے کزن نے مذاق میں کہا. زارون نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. ہاں، زہرا نے مجھے زندگی کا نیا سبق سمجھایا. اس سے پہلے میری زندگی صرف کام اور ذمہ داری تک ہی محدود تھی، لیکن اب میں جانتا ہوں کہ محبت کیا ہوتی ہے. شادی کا دن آخر کار آ ہی گیا. گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا. پھولوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی. مہمانوں کی رونق اور گھر کی اور خوشی کی لہر تھی. زارا سرخ اور گولڈن رنگ کے لہنگے میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی. اس کے چہرے پر شرم و حیا کی لالی تھی. زارون نے پہلی بار زارا کو دلہن کے لباس میں دیکھا تو اس کی سانسیں تھمتی گئی. وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ زارون اپنی نظریں اس سے ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا. نگاہ کی رسم ادا ہونے والی تھی اور پورے ہال میں ایک عجیب سی خاموشی تھی. زہرا برائڈل روم میں بیٹھی تھی. اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے اور بار بار اپنے ہونٹ بھی چبا رہی تھی. حوریہ اس کے پاس بیٹھی اسے تسلی دے رہی تھی، مگر زہرا کے دل میں طوفان برپا تھا. کیا وہ واقعی اس قابل تھی کہ زارون جیسے شخص سے نکاح کر رہے؟ وہ شخص جو اس کا سیاہ ماضی جانتا تھا، جس نے اسے روتا دکھا تھا، ٹوٹتا دکھا تھا، پھر بھی اس نے اسے قبول کیا. قاضی صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور نکاح کی رسم شروع ہوئی. پہلے زارون سے پوچھا گیا اور اس نے بغیر کسی تردد کے مضبوط اور واضح آواز میں قبول ہے کہا. اس کی آواز میں یقین تھا، ایک ایسا یقین جو کہ کمرے میں موجود ہر شخص نے محسوس کیا. پھر قاضی صاحب زہرا کی طرف متوجہ ہوئے. زہرا بیٹے، کیا آپ کو زارون ولز سکندر حیات سے نکاح منظور ہے؟ قاضی صاحب نے نرمی سے پوچھا. کمرے میں خاموشی چھا گئی، ایک ایسی خاموشی جس میں زہرا کے دل کی دھڑکنیں گونج رہی تھی. وہ کچھ نہ کہہ سکی. اس کے ذہن میں ماضی کی یادیں گھوم گئی. سائم کی وہ خبیث مسکراہٹ، اس کے زہریلے الفاظ، اور پھر زارون کا وہ چہرہ جو اسے روتا دیکھ کر بھی پرسکون تھا. اس کا ذہن ہزاروں وہموں کی زد میں تھا. جب حوریہ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ دبایا، زارا نے گہری سانس لی اور پھر آہستہ سے کہا، مگر واضح الفاظ میں، قبول ہے. جب وہ قبول کے بعد کمرے میں موجود تمام لوگوں نے مبارکباد دی. سیرت بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے. زارون کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی. اس نے بلاخر اسے پا لیا تھا، اس لڑکی کو جو کہ اس کے دل میں بستی تھی. نکاح کے بعد جب زارون نے پہلی بار دلہن کے لباس میں زہرا کو دیکھا تو اس کی سانسیں تھم سی گئی. گہرے سرخ رنگ کے جوڑے میں سونے کے زیورات سے آراستہ وہ کوئی حوری لگ رہی تھی. اس کی گھونگھٹ کے نیچے سے اس کی شرمائی ہوئی آنکھیں جھانک رہی تھی. زارون کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. اس نے محسوس کیا کہ وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے. تبھی رخصتی کے لیے شور اٹھا. رخصتی چاہے نچلے پورشن سے اوپر والے میں تھی، پر زہرا کا رونا کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا. زارون نے بمشکل سے سہارا دیتے ہوئے گاڑی تک پہنچایا. گاڑی میں بیٹھتے زہرا نے بے تحاشا رو دیا. زارون نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے رکھا. اس نے جانا کہ اسے اس وقت رونے کی ضرورت ہے. اسے اپنے جذبات نکالنے دینا چاہیے. زارون کو محسوس ہوا کہ اسے زہرا کو تسلی دینی چاہیے. اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ دبایا اور کہا، گھبراؤ نہیں زہرا،
میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تم اکیلی نہیں ہو۔ زہرا نے آنسو بھری نگاہوں سے زارون کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی محبت تھی، اتنا خلوص تھا کہ زہرا کا دل پسیج گیا۔ اس نے آہستہ سے مسکرانے کی کوشش کی۔ گھر پہنچے تو شاندار استقبال ہوا۔ گھر کو پھولوں سے سجایا گیا، روشنیوں سے جگمگایا گیا۔ زارون کی والدہ نے دروازے پر کھڑے ہو کر بہو کا استقبال کیا۔ زارون کی والدہ پیار سے زہرا کو گلے لگانے لگی۔ زہرا کو تھوڑا سکون ملا، مگر اس کے دل میں اب بھی گھبراہٹ تھی۔ رسومات ادا ہوئی، پھر بالآخر زہرا کو اس کے کمرے میں لے جایا گیا۔ وہ کمرہ جو اب اس کا اور زارون کا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زہرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کمرے کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ بستر پر پھولوں کی پنکھڑیاں بکھری ہوئی تھی، خوشبو کی مہک فضا میں تیر رہی تھی۔ مدھم روشنی میں کمرہ اور بھی حسین لگ رہا تھا۔ زہرا گھونگھٹ اوڑھے بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب کیا ہوگا، مگر کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور زارون کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے اندر سے لاک کر دیا۔ تالے کی آواز سن کر زہرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے گھبرا کر اپنے پاؤں سمیٹ لیے اور اپنے گھونگھٹ کو مزید اپنے چہرے پر کھینچ دیا۔ زارون نے کمرے میں داخل ہو کر ایک نظر زہرا پر ڈالی۔ وہ بستر کے کنارے سہمی سی بیٹھی تھی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ زارون نے محسوس کیا کہ وہ بہت گھبرائی ہوئی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے اسے آرام دینا چاہیے۔ وہ جلدی سے اپنے کپڑے بدلنے کے لیے چینجنگ روم کی طرف بڑھا۔ زہرا نے اس کی طرف نہیں دیکھا، مگر اس کی قدموں کی آہٹ سن کر اس کی سانسیں رک سی گئی۔ چینجنگ روم میں زارون نے اپنے بھاری شیروانی اتاری اور آرام دہ کپڑے پہنے۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور گہری سانس لی۔ اسے اپنے آپ کو سنبھالنا تھا۔ زہرا اس سے ڈر رہی تھی، وہ یہ محسوس کر سکتا تھا۔ اسے نرمی سے پیش آنا تھا، اسے زہرا کو یقین دلانا تھا کہ وہ خوش ہے۔ جب زارون باہر آئے تو اس نے دیکھا کہ زہرا ابھی بھی اسی طرح بیٹھی تھی، مگر اب وہ رو رہی تھی۔ گھونگھٹ کے نیچے سے آہستہ آہستہ سسکیوں کی آواز آ رہی تھی اور زارون کا دل بیٹھ گیا۔ کیا اسے ابھی تک شک ہے؟ کیا وہ ابھی تک سوچ رہی ہے کہ وہ اس کے قابل نہیں؟ زارون آہستہ سے قدموں سے بستر کی طرف بڑھا اور زہرا کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی قربت محسوس کر کے زہرا اور سہم گئی۔ اس نے اپنا گھونگھٹ مزید کس کر پکڑ لیا اور زارون نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور اس کے گھونگھٹ کو ہلکا سا ہٹایا اور زہرا کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ آنسوؤں سے بھیگا ہوا، آنکھیں سرخ، ہونٹ کانپتے ہوئے زارون کا دل کرچیوں میں بٹ گیا۔ زہرا، تم رو کیوں رہی ہو؟ زارون نے نرمی سے پوچھا۔ زہرا نے کچھ نہیں کہا، بس آنسو بہاتی رہی۔ زارون نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بہت احتیاط سے اس کے آنسو پوچھے۔ مجھ سے کہو، کیا بات ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ زہرا نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، میں سوچ رہی تھی کہ شاید آپ نے مجھے قبول نہیں کیا۔ جب آپ چینجنگ روم میں چلے گئے تو مجھے لگا کہ اس کی آواز رک گئی اور پھر سے وہ رونے لگی۔ زارون نے اسے حیرت سے دیکھا کہ اسے واقعی یہ لگا کہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اس نے دونوں ہاتھ سے زہرا کا چہرہ تھاما اور اسے اپنے سامنے کیا۔ زہرا، مجھے دیکھو۔ زارون نے سنجیدگی سے کہا۔ زہرا نے آہستہ سے اپنی نظریں اٹھائی اور زارون کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم میری بیوی ہو، میری زندگی ہو۔ میں نے تمہیں پورے دل و جان سے قبول کیا ہے، میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ تمہیں یہ کیسے لگا کہ میں تمہیں قبول نہیں کروں گا؟ زارون نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ زہرا کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے، مگر اس وقت کے آنسو خوف کے نہیں، راحت کے تھے۔ زارون نے اسے اپنے قریب کھینچا اور اس کی پیشانی پر ایک نرم بوسہ دیا۔ زہرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر اب یہ خوف سے نہیں بلکہ ایک نئے احساس سے دھڑک رہا تھا۔ میں جانتا تھا تم گھبرائی ہوئی ہو، مگر مجھے وقت دو، کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ زارون نے اس کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ زہرا نے ہلکے سے سر ہلایا، اس کے دل میں یقین آ رہا تھا۔ زارون نے آہستہ سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں زہرا، اس نے کہا، پھر آہستہ سے اس کی ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ زہرا کی آنکھیں بند ہو گئی۔ یہ اس کے لیے ایک نیا لمحہ تھا اور یہ بہت خوبصورت تھا۔ زارون نے بہت احتیاط سے، بہت پیار سے اسے چوما، پھر آہستہ آہستہ زہرا کو اپنے قریب کھینچا اور اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ زہرا نے اپنا سر زارون کے سینے پر رکھ دیا۔ اسے زارون کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ زارون نے
اس کے بالوں میں انگلیاں پھری اور ہلکے سے اس کے سر کو چوما۔ تم بہت خوبصورت ہو، اس نے آہستہ سے کہا۔ زارا شرم سے سرخ ہو گئی۔ زارون نے اس کی ٹھوڑی پکڑی، اسے اپنی طرف کھینچا۔ ان کی نظریں ملی اور دونوں کے دلوں میں محبت کا سمندر موجزن ہونے لگا۔ زارون نے پھر اسے چوما اور اس بار زیادہ جذبے سے۔ زارا اس کے اچانک پھر افطار پر بوکھلائی۔ زارون کے ہاتھ اس کی کمر پر تھے، اسے اپنے قریب کھینچے ہوئے۔ زارا نے اپنے ہاتھ زارون کے سینے پر رکھے۔ ان دونوں کے درمیان اب کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ زارون نے آہستہ سے اس کے گلے کو چوما، پھر اس کے کندھوں کو۔ زارا کی سانسیں تیز ہو گئی۔ یہ سب بہت نیا تھا، بہت خوبصورت تھا۔ زارون، زارا نے پہلی بار اس کا نام لیا۔ زارون نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں، میں میں زارا کچھ کہنا چاہتی تھی اگر شرم سے کہہ نہیں پائی۔ زارون سمجھ گیا۔ اس نے مسکرا کر اس کی پیشانی کو چوما۔ میں چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں، اس نے کہا، پھر آہستہ سے اسے لٹایا۔ میری محبت ہے یہ، میری جان، تم گھبراؤ، میرے لیے تمہاری رضامندی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ زارون نے یہ کہتے اسے اپنے قریب کیا، پھر اس کا سر اپنے کندھے پر ٹکا دیا۔ پوری رات ایک دوسرے کے قریب رہے، محبت کے لمحات میں کھو گئے۔ زارون نے بہت احتیاط سے، بہت پیار سے زہرا کو اپنایا اور زہرا نے خود کو مکمل طور پر زارون کے حوالے کر دیا۔ صبح کی پہلی کرن جب کمرے میں داخل ہوئی تو زہرا کی آنکھ کھلی۔ اسے محسوس کیا کہ وہ کسی کی مضبوط باہوں میں قید ہے۔ اسے آہستہ سے سر اٹھایا اور دیکھا کہ زارون گہری نیند میں سویا ہوا ہے اور اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کی کمر پر تھا۔ زہرا نے شرم سے اپنی آنکھیں جھکا لی۔ گزشتہ رات کی یادیں اس کے ذہن میں گھومنے لگی۔ اس کی گال سرخ ہو گئے۔ اس نے آہستہ سے زارون سے دور ہونا چاہا، مگر زارون کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور مسکراتے ہوئے زہرا کو دیکھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ زارون نے شرارت سے پوچھا۔ میں زہرا کچھ کہہ نہیں پائی۔ زارون نے اسے اپنے بے حد قریب کھینچا اور اس کی پیشانی کو چوما۔ صبح بخیر میری جان، اس نے پیار سے کہا۔ صبح بخیر، زہرا نے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ اتنی شرما کیوں رہی ہو؟ کل رات تو اتنا شرمائی نہیں تھی۔ زارون نے مذاق کیا اور زہرا نے شرم سے اپنا وجود اس کے سینے میں چھپا لیا۔ زارون زور سے ہنس پڑا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔